नाज़रीन, इतवार वाले रोज़ प्रेस क्लब कराची और ख़ुद मेट्रोपोल होटल के अतराफ़ में जो अफसोसनाक वाक़यात ख़ुद पुलिस की मुबैना मुजरिमाना गफलत और लापरवाही के नतीजे में रूनुमा हुए, उन वाक़यात की इंक्वायरी के लिए ख़ुद सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार ने सिंध पुलिस के IG ग़ुलाम नबी मेमन से एक तवील तरीन मुशावरत के बाद जो है वो एक 3 रुकनी कमेटी खुद स्पेशल ब्रांच के DIG फ़िदा मस्तूई के सरबराही में तश्कील दे दी है, जिसमें खुद इरफान बिलोच DIG वेस्ट और ख़ुद एंटी वायलेंट क्राइम सेल के SSP आरिफ असलम राव को उसका मेंबर बना दिया गया है। इस कमेटी को खुद वज़ीर दाखिला ने हुक्म दिया है कि वो 5 रोज़ में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करें और इस अफसोसनाक वाक़यात के ज़िम्मेवार पुलिस अफसरों का तयन करे, ताकि उनकी रिपोर्ट की रोशनी में उनके खिलाफ जो है वो सख्त तरीन कार्रवाई की जा सके। वज़ीर दाखिला के हुक्म पर इस 3 रुकनी कमेटी ने अपनी इंक्वायरी की शुरुआत कर दी है। अब जिन पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ इस कमेटी ने जो है इंक्वायरी शुरू की है, उन्हीं पुलिस अफसरों ने इस कमेटी की तश्कील पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है और बहुत सारे सवालात जो है उन्होंने उठा लिए हैं कि आखिर क्या वजह है कि सिंध में बहुत सारे सीनियर DIGs के होते हुए, बहुत सारे सीनियर SSP के होते हुए, इन 3 अफसरों पर मुश्तमिल ये कमेटी क्यों तश्कील दी गई है, जबकि तीनों के तीनों अफसरान न सिर्फ IG के बहुत करीब है, बल्कि ख़ुद वज़ीर दाखिला के भी बहुत ज़्यादा करीब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तीनों को महज इसलिए इस कमेटी में शामिल किया गया है ताकि इनसे अपनी मतलूबा रिपोर्ट हासिल करके अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करने में उन्हें आसानी हो। ये तहफ़्फ़ुज़ात, ये शिकायतें जो है ख़ुद उन अफसरों ने आयद किए हैं जिनके ख़िलाफ़ जो है ये कमेटी जो है वो इस वक्त इंक्वायरी कर रही है। इसी पर आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इतवार वाले रोज़ बहुत कुछ हुआ कराची में, बहुत बुरा हुआ, जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। खुद डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल पर जो है और उसके कत्ल के मुलज़मों के अदम गिरफ्तारी पर सिंध के तरक्की पसंद, सिंध के रोशन ख्याल, सिंध के लिबरल्स जो है वो एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। एक तरफ पुरअमन एहतजाज हो रहा था और उस पुरअमन एहतजाज को भी जो है पुलिस ने बर्दाश्त नहीं किया और उस पर एक वहशियाना हमला कर दिया, चढ़ाई कर दी, यलगार कर दी, और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो उन पर टार्चर हुआ और किस तरीके से ख़वातीन तक को नहीं बख्शा गया। उसके बरक्स दूसरा जो इंतहा पसंद मजहबी ग्रुप का जो मुजाहरा था या उनका जो हमला था, उस पर जो है वो, हालांकि उनका एक कारकुन जो है वो पुलिस या रेंजर की फायरिंग से हलाक हो गया, माजिद, और उसके बाद जब उनका रिएक्शन आया तो फिर पुलिस जो है वहाँ से दुम दबा कर भाग गई। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहाँ पुलिस न ठहर सकी। जो पुरअमन मुजाहरा था वहाँ पर तो पुलिस वाले जो है चंगेज़ खान बन गए, हलाकू बन गए, और उन्हें जो है वो डराते रहे और उन पर अपना टार्चर करते रहे, और वो पुरअमन होने की वजह से सहते रहे। लेकिन जहाँ पुलिस पर हमला हुआ वहाँ पुलिस जो है वो भागने में जो है उन्होंने कोई देर नहीं लगाई। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। तो ये तो था हाल साउथ पुलिस का। अब उस साउथ पुलिस के मुजरिमाना गफलत और लापरवाही का तयन करने के लिए इज़्ज़त मआब जो है वो सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार ने जो है एक कमेटी तश्कील दे दी है। अब कमेटी में DIG फ़िदा मस्तूई है, सब वाकिफ़ हैं किस किस्म के अफसर हैं। फिर सबसे बढ़कर मेंबर जो उसमें है ख़ुद इरफान बलोच DIG वेस्ट, जो साउथ के पोस्टिंग के लिए मुखालिफिन भी कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं कि मरे जा रहे हैं, कब उनकी वहाँ पोस्टिंग हो जाए। अब वो तो बेनिफिशरी हैं इस रिपोर्ट के, अगर वो रिपोर्ट खिलाफ देते हैं DIG साउथ के, क्योंकि उनके रिपोर्ट के ही नतीजे में DIG साउथ का ट्रांसफ़र होगा। वो ट्रांसफ़र होगा तो वो जगह खाली होगी
اور وہ پھر ڈی آئی جی ساؤتھ بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ایک ایسا پولیس افسر جو کہ خود ڈی آئی جی ساؤتھ بننے کا خواہش مند ہو، انہیں اس کمیٹی میں شامل کرنا کسی بھی لحاظ سے نہیں بنتا۔ اگر وہ بالکل ناک کی سیٹ پر چل کر بھی انکوائری کرتے ہیں، بالکل ان کی انکوائری جو ہے وہ حقائق سے مطابقت رکھتی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ اس کی انکوائری کی رپورٹ کو جو ہے وہ شک بری نگاہوں سے دیکھا جائے گا، کیونکہ وہ اس رپورٹ کے نتیجے کے جو ہے خود سب سے بڑے بینیفیشری بننے جا رہے ہیں۔ لہٰذا انہیں اصولی طور پر خود ہی اس کمیٹی کے ممبرشپ سے جو ہے ممبرس بننے سے جو ہے اس کو ہاتھ اٹھا کر اس سے انکار کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایک پلاننگ کے تحت، ایک مبینہ منصوبے کے تحت، ایک مبینہ سازش کے تحت جو ہے یہ کمیٹی میں نہ صرف ان کو شامل کیا گیا بلکہ خود عارف اسلم راؤ کو بھی شامل کیا گیا، اور سب سے بڑھ کر جسے چیئرمین بنایا گیا ہے، جو اس کمیٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، خود فدا مستوئی۔ اب یہ تینوں کی تشکیل جو ہے، یہ جو طویل ترین مشاورت ہوئی تھی خود صوبائی وزیر داخلہ اور آئی جی کے مابین، تو اس میں یہی تو طے ہوتا ہے کہ کس کو ممبر بنایا جائے، کس کو چیئرمین بنایا جائے، تاکہ وہ ان کے مرضی کی رپورٹ جو ہے ان کو دے، اور اس رپورٹ کو یہ ہتھیار بنا کر، بیس بنا کر جو ہے وہ اپنے مخالفین کو پھونک مار کر اڑا دے۔ مخالفین کون ہیں؟ یہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ وہی منصفوں کی روایتیں، وہی فیصلوں کی عبارتیں، مرا جرم تو کوئی اور تھا، پر مری سزا کوئی اور ہے۔ یہاں معاملہ زبان کا ہے۔ زبان، ہم زبان اگر کوئی نہ ہو تو پھر آپ کی بہت ساری خوبیاں بھی جو ہے وہ خامیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہاں معاملہ ساؤتھ کے ایس ایس پی کا ہو یا معاملہ ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی کا ہو، ان کی سب سے بڑی خامی، ان کا سب سے بڑا گناہ، ان کا سب سے بڑا جرم جو ہے یہ ہم زبان نہ ہونا ہے، اور یہ اپنے ہم زبان نہ ہونے کی سزا جو ہے وہ انہیں اب اس انکوائری رپورٹ کے نتیجے میں انہیں ان تمام تر سانحات کا، ان واقعات کا بالواسطہ یا براہ راست جو ہے وہ ذمہ وار ٹھہرا کر انہیں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اب سندھ پولیس میں سازشیں تو سندھ پولیس کے بڑے افسروں کا جو ہے وہ ایک وتیرہ رہا ہے، بلکہ ان کا ترہ امتیاز رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سازشوں سے جو ہے وہ اپنے مخالفین کو گراتے چلے آ رہے ہیں، چاہے ان کے اپنے پروموشن کا معاملہ ہو، چاہے ان کے پوسٹنگ کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، وہ سازشیں کرنے میں جو ہے وہ کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ اس انکوائری میں بھی جو ہے وہ ہمیں اس کمیٹی کی تشکیل میں جو ہے وہ ہمیں ہر طرح سے جو ہے وہ سازش کی اس وقت بو آ رہی ہے۔ تحفظات کا اظہار ان پولیس والوں نے صحیح کیا ہے کہ جب اتنے سینئر ڈی آئی جیز موجود ہیں، اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ آخر ان میں کون سے کانٹے ہیں، انہیں یہ انکوائری کیوں نہیں دی گئی۔ ذوالفقار لاڑک کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اپنی ایمانداری، دیانتداری، اصول پرستی کی وجہ سے ناک سیٹ پہ چلنے کے عادی ہیں۔ ان کی رپورٹ پتھر کی لکیر ہوتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کی رپورٹ کو جھٹا نہیں سکتی۔ یہی حال جو ہے وہ عامر فاروقی ہے، ناک کی سیٹ پہ چلتے، ان کی رپورٹ سے کسی کا بچنا جو ہے ممکن نہیں ہوتا۔ وہ سمجھ دانی سے جو ہے، سمجھداری سے جو ہے وہ اپنی رپورٹ مرتب کرتے ہیں۔ یہی حال جو ہے اقبال دارا کا ہے، اور یہی حال جو ہے خود عمران یعقوب کا ہے۔ یہ ایمانداری میں، دیانتداری میں اپنی مثال آپ ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن ان چاروں کو جو ہے نظر انداز کیا گیا، کیونکہ اگر ان چاروں میں سے کسی ایک کو بھی چیئرمین بناتے اس کمیٹی کا اور ایک کو ممبر بناتے، تو پھر کسی بھی صورت میں یہ صوبائی وزیر داخلہ ہو یا پھر سندھ پولیس کے آئی جی، وہ اپنی مرضی کی رپورٹ ان سے حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ وہ وہی رپورٹ دیتے جو کہ حقائق پر مبنی ہوتا۔ اب یہاں پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کو تبدیل کرنا ہے، ایس ایس پی ساؤتھ کو تبدیل کرنا ہے۔ اب تبدیل ویسی تو آپ نہیں کر سکتے ہو، آپ کے پاس کوئی جواز ہونا چاہیے، تو یہ جواز ان کو مل گیا، یہ جو واقعہ ہوا یہ جواز مل گیا۔ اب اس جواز میں قصور کیا ہے ڈی آئی جی ساؤتھ کا، قصور کیا ہے ایس ایس پی ساؤتھ کا؟ پہلے تو میں کہہ چکا ہوں کہ وہ صرف ہم زبان نہیں ہے، دوسرا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ دونوں جو ہے موقع واردات پر موجود تھے، چاہے وہ پریس کلب کا واقعہ ہو یا پھر خود میٹروپول ہوٹل کے قریب جو واقعہ ہوا تحریک لبیک پاکستان والوں کا۔ وہ تلواریں لے کر آئے تھے
اب پولیس ان کو نہ روکتی تو کیا کرتی؟ پولیس تو پھر بھی جو ہے وہ برداشت کرتی رہی، لیکن پولیس کے ساتھ جو رینجرز کھڑی تھی وہ برداشت نہ کر سکی اور پھر گولیاں چل گئی۔ اب اس واقعے کا ذمہ وار بھی جو ہے، اگر آپ ساؤتھ کے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی ساؤتھ کو ٹھہراؤ گے، اور خود پریس کلب کے واقعے کا بھی ذمہ وار اگر آپ ساؤتھ کے ایس ایس پی ڈی آئی جی کو ٹھہراؤ گے، تو پھر ڈسپلن پر تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ جو بھی کچھ وہاں پر پولیس نے کیا وہ اپنے تہی نہیں کیا، اپنے طور پہ نہیں کیا، تمام تر احکامات جو ہے وہ اوپر سے آ رہے تھے، چاہے وہ ایڈیشنل آئی جی کی طرف سے ہو، چاہے آئی جی کی طرف سے، چاہے خود صوبائی وزیر داخلہ کی طرف سے۔ لیکن افسوس کہ اس قسم کے جو احکامات ہیں وہ تحریر کی شکل میں نہیں آتے، وہ وربلی ہوتے ہیں، زبانی ہوتے ہیں، زبانی آرڈر کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ ڈسپلن فورس سے آپ نے آرڈر کو ماننا ہے، آرڈر پر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے، وہی جرم ہے، وہی ان کا قصور ہے۔ یہ موقع واردات پہ تھے، موقع واردات پر ہونا ان کا جرم بن گیا۔ اب ان پہ یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کیسا ہو گیا۔ بھائی ایک مجمع ہے، بپھر گیا، یلغار ہو گئی، پولیس کیا کر سکتی ہے اس میں؟ پولیس نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، کہیں زیادتی ہو بھی گئی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں پھر آپ سب اس کے قصوروار ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لیک آف ایڈمنسٹریشن ہوا، کس کا؟ ایس ایس پی کا لیک آف ایڈمنسٹریشن ہوا، ڈی آئی جی کا، تو یہی چارج تو خود ایڈیشنل آئی جی کراچی پہ بھی لگ سکتا ہے، یہی الزام تو خود سندھ پولیس کے آئی جی پر بھی لگ سکتا ہے۔ وہ دونوں اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ سب کے سب آن بورڈ تھے، کسی کو لا علم نہیں رکھا گیا تھا، اور سب کے سب جو ہے ان تمام تر صورتحال سے واقف تھے کہ دو متحارب گروپوں کے جو ہے وہ آپس میں ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔ خود میں اپنے پروگرام میں اور ہمارے پروگرام میں جو ہے خود ممتاز صحافی امداد سومرو کہہ چکے تھے ایک دن پہلے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو کیا پولیس کو اپنے طور پر معلوم نہیں ہوگا؟ بالکل معلوم ہوگا، ان کے پاس 1000 ذرائع ہیں اصلیت معلوم کرنے کے۔ تو اب یہ جو انکوائری بنائی گئی ہے، یہ جو پروسیس، انکوائری کی پروسیس سے جو ہے اس معاملات کو جو گزارا جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے مخالفین کو راستے سے ہٹانے کے لیے، یعنی کہ ایک تیر سے دو شکار، کہ یہ اپنے فیس سیونگ کے لیے کہ جی کہ سندھ کی حکومت کتنی زیادہ یعنی کہ اصول پرست ہے، کتنی زیادہ جو ہے وہ عوام دوست ہے، کہ نہیں پولیس نے زیادتی کی تو انہوں نے اپنی پولیس والوں کے خلاف بھی کارروائی کرنے سے گریز نہیں کیا۔ یہ صرف اپنی نیکنامی کے لیے جو ہے وہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہوئے اپنے مخالفین کو اس وقت قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کریں گے کوشش؟ کیونکہ مغل شہزادی کی طرف سے ایک ٹویٹ ہو چکا تھا، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، ٹویٹ جب ہو چکا تھا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ٹویٹ کا مطلب ہے یہ شاہی فرمان، کہ شہزادی صاحبہ جو ہے وہ ناراض ہو گئی، انہیں افسوس ہوا کہ ان کی ریاست کی پولیس کر کیا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا ٹویٹ کا مطلب ہے کہ یہ ایک آرڈر ہے، شاہی فرمان ہے کہ ان نافرمانوں کے خلاف کارروائی کی جائے، جنہوں نے یہ سب کچھ کر کے خود سندھ حکومت کی بدنامی، سندھ حکومت کی رسوائی کا باعث بنے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے، آئی جی اپنی کھال بچانے کے لیے، پھر یہ طویل ترین مشاورت کے بعد انہوں نے یہ کمیٹی تشکیل دی، اپنے یعنی لاڈلوں پر کمیٹی مشتمل ہے، تاکہ ان سے جس قسم کی چاہے وہ رپورٹ بنوا سکے، نہ انہیں کوئی روکنے والا ہو، نہ انہیں کوئی ٹوکنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ فدا مستوی کو چیئرمین بنا دیا، اور خود عرفان بلوچ جو ڈی آئی جی ساؤتھ بننے کے خواہش مند ہیں، ساؤتھ کے لیے مرے جا رہے ہیں، انہیں اس کا ممبر بنا دیا۔ ظاہر ہے ممبر بن کے تو وہ ایسی رپورٹ دیں گے کہ اس کی رپورٹ کے نتیجے میں ساؤتھ کے ڈی آئی جی کہیں کے نہ رہیں۔ تو ظاہر ہے جب ساؤتھ کے ڈی آئی جی کے خلاف رپورٹ دیں گے تو وہ ہٹیں گے نا، جب وہ ہٹیں گے تو ان کا راستہ صاف ہوگا۔ یعنی یہاں پر دوسروں کے لاشوں پر جو ہے وہ کس طریقے سے لوگ اپنے محل تعمیر کرتے ہیں، وہ ہمیں اس کمیٹی کی رپورٹ میں جو ہے صاف طور پر جو نظر آئے گا، جو رپورٹ اس کی 5 دن بعد آنے والی ہے۔ میں پہلے سے اس کی پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ رپورٹ آئے گی خود ساؤتھ کے ڈی آئی جی اسد رضا کے خلاف، اور خود ساؤتھ کے ایس ایس پی ساجد عامر صدروزئی کے خلاف۔
اب گزشتہ روز جو ہے یہ ساؤتھ کے ڈی آئی جی نے جو ہے وہ 4 ڈی ایس پیز کے خلاف کارروائی کر لی ہے، جن کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کے نتیجے میں جو ہے یہ اتنا بڑا جو ہے وہ کراؤڈ جو ہے وہاں پر میٹروپول ہوٹل تک پہنچ گیا تھا، جن کی وہاں ڈیوٹی لگی تھی۔ ڈی ایس پی اظہر ملک ہیں، ڈی ایس پی ڈاکٹر سیف اللہ ہے، ڈی ایس پی عمران جاگیرانی ہیں اور ڈی ایس پی ارشد آفریدی ہے۔ ان چاروں کی رپورٹ بھجوا دی گئی ہے آئی جی کے پاس، اور ان کے خلاف جو ہے وہ سخت ترین کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ انہیں سسپینڈ کر دیا جائے گا، ایس ایچ او آرٹلری میدان کو، اور ایس ایچ او 2-3 اور بھی جو ہے وہ سسپینڈ کر دیے گئے ہیں، اور لیڈی پولیس والیوں کو بھی جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا۔ تو یہ اب انکوائری چل پڑی ہے، اور انکوائری کی رپورٹ کس طرح آئے گی میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ تو یہ سندھ پولیس جو ہے وہ سازشیں، میں نے کہا نا کہ سازشوں کا ان کا ایک وتیرہ ہے سازشیں کرنا، اور یہ ایک طریقے سے ان کا ترہ امتیاز ہے۔ اگر آپ انکوائری کریں شفاف طریقے سے تو اس میں کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن آپ انکوائری اپنے ہی لوگوں سے کراؤ گے اور اپنے مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے کراؤ گے تو پھر وہ انکوائری نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک طریقے سے انتقامی کارروائی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ناظرین کہنا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔